वेलकम बैक नाज़रीन। सिचुएशन सेंटर में एक दफ़ो ॿीहर भलीकार असांजी जेका ख़ुसूसी ट्रांसमिशन आहे उहा हली रही आहे। बुलेटिन जो असांजो हिकिड़ो वक़फ़ो हुयो। हाणे असांखे हिकिड़े गेस्ट जॉइन कयो आहे, उनजो मां तव्हांखे तारुफ़ करायां। असां सां गॾु आहिनि सीनियर सहाफ़ी ऐं तज्ज़िया निगार OS तौहीद साहब। वी वेलकम यू सर। और आपने सारी सूरत हाल देखी है जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं एक दो दिन से। आप अभी क्या समझते हैं कि जो मार्च जो है वो तो निकल पड़ा है अपनी मंजिल की तरफ, जो है वो गामज़न है। जो ये इतना ज़्यादा बीच में जो कल लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया, उसके बाद आज दोबारा उन्होंने एक तफसीली फ़ैसला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये जो है बिल्कुल एक एंटी स्टेट टाइप की चीज़ उन्होंने बताई है कि जो मुल्क के इंटरेस्ट को देखना चाहिए और ये उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। उसके बावजूद इंतज़ामिया जो है या पंजाब गवर्नमेंट है वो रिलक्टेंट है कोई एक्शन लेने में। तो आप समझते हैं इज़ इट सम पार्ट ऑफ डील या क्या, किस तरह देखेंगे आप? देखिए, एक तो जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है जिसमें उन्होंने गैर आइनी मुतालबात को करार दिया है, उसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस तो हो सकती है, अलामती उसकी वो एक तरह से विक्ट्री के तौर पे ले सकते हैं PMLN के वर्कर्स या लोकल लीडर्स जो पंजाब के हैं। उसको चैलेंज भी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो इस तरह की तहरीक होती है, जलसा होता है या लश्कर होता है, उसके अंदर इसकी लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे की या वर्डिक्ट की कोई मुझे अहमियत नज़र नहीं आती। इसी वजह से आपने देखा कि दोनों जो जुलूस हैं, वो चाहे वो कादरी का हो और चाहे वो इमरान खान साहब का हो, दोनों अपनी अपनी मंजिल की तरफ हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि जो कल सुबह तक, कल दोपहर तक जो शिद्दत नज़र आ रही थी आपको, जो हिद्दत नज़र आ रही थी कि पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, तो मेरे ख़्याल में ये कल रात की जो डेवलपमेंट्स हैं, जो पसे पर्दा है, बैक चैनल जो सारी जो बराह रास्त और बिलवास्ता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो मैसेजेस बैक एंड फोर्थ गए हैं, उसका ये नतीजा नज़र आ रहा है कि आज सुबह को वो कंटेनर्स भी हटे हैं और दोनों पार्टीज़ को जो है वो इजाज़त भी दी है हुकूमत ने। मेरे ख़्याल में नवाज शरीफ और जो उनके हवारी जो थे, वो जो गुज़िश्ता एक हफ़्ते या 2 हफ़्ते पहले जो उनकी हालत थी, जो बैकफुट पे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हुआ नवाज शरीफ साहब को कि यार ये ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा आसिफ या एहसन इकबाल, इनके बस की बात नहीं है बयानबाजी से और एडमिनिस्ट्रेटिवली आप तहरीक इंसाफ के जलसे को और जिस तरह एक मूव चल रही थी, जिस तरह मुल्क के अंदर एक गैर यकीनी सूरत हाल थी, उसको ये नहीं कर सकते। इसी वजह से उन्होंने सिराजुल हक को इन्वॉल्व किया, जमात इस्लामी को। इसी तरह उन्होंने MKM के अल्ताफ़ हुसैन, फिर डॉक्टर इशरत बाद गवर्नर, जिन्हें माना जाता है कि उनके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट MKM से जो डील करती है वो भी गाहे बगाहे जाती है डॉक्टर इशरत बाद के, उन्होंने अपना किया। फिर चौधरी सरवर साहब जो गवर्नर पंजाब हैं, वो बरतानिया में रहे हैं, उनके अल्ताफ़ हुसैन साहब से भी ताल्लुकात ज़ाहिर बात हैं, उन्होंने अपना रोल प्ले किया। तारुल कादरी फिर ख़ास तौर पे रात को 1-1:30 बजे रहमान मलिक साहब पहुँचे और उन्होंने अपने तौर पे, जो मुझे और आपको अंदाज़ा है कि उन्होंने जनवरी में सर्दी के अंदर जब ये कंटेनर में इस्लामाबाद गए थे आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में, तो जब भी डील किया था तो ज़ाहिर बात है कि पहले डराना धमकाना, और जो स्ट्रेटजी नज़र आई है रात, वो ये कि इमरान खान साहब को अलग तरीके से डील करना है और ताहिर कादरी साहब को अलग तरीके से डील करना है। कल रात को जो डेवलपमेंट्स आप देखें कि वो 14 अगस्त की तकरीबात हों, उसमें मिलिट्री लीडरशिप के साथ फ़ोटो सेशन हुए, मुझे रात को थोड़ी टेंस लग रही थी एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन थी रात को। हाँ, रात को मुझे वो कॉन्फिडेंस नवाज शरीफ साहब के चेहरे पर या बॉडी लैंग्वेज में नज़र नहीं आता। लेकिन अगर आज आप ज़ियारत रेजिडेंसी का जो इफ्तिताह है जहाँ पे जनरल राहिब शरीफ साहब थे, और वहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंट भी नज़र आए, और वो भी इस मौके पे जब यहाँ से जुलूस लश्कर निकल रहे हों और वो ज़ियारत में हों, बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल में सिंबॉलिक है, ये सिंबॉलिक भी है। पसे पर्दा जो कॉन्टेक्ट्स हुए हैं उससे फिल वक्त फॉर द टाइम बीइंग शिद्दत भी कम हुई है, फ्लैक्सिबिलिटी भी नज़र आई है नवाज शरीफ साहब के स्टांस के अंदर और PMLN के उसमें, और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का जो है उसके अंदर भी वो, मुझे उनकी भी एक फ्लैक्सिबिलिटी अगर पॉलिटिकली उसको देखा जाए जी, तो उन्होंने कहा जी हम इस्लामाबाद जाएंगे जी और इस्लामाबाद में बातचीत करेंगे। बातचीत तो उस वक्त करेंगे जब अब सियासी बातचीत होगी और फ्लेक्सिबिलिटी होगी जी। वो सब अभी हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ लाइन पे हैं शुमाइला जाफरी, जो जर्नलिस्ट हैं BBC के लिए काम करती हैं जी। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला।
جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ سچویشن سینٹر میں آپ نے شرکت کی، اور تھوڑا سا بتائیں گے آپ کہ آپ اس وقت اسلام آباد میں کیا ماحول دیکھ رہی ہیں، کیونکہ لاہور کا تو ہم نے کمپلیٹ ایک اپڈیٹ اپنے ناظرین کو کیا ہے، اور وہاں پر جو پہلے جو ٹینشن نظر آ رہا تھا وہ اب نظر نہیں آ رہا، اور اب ہمیں یہ اطلاعات ملی ہیں کہ پہلے کنٹینرز ہٹائے گئے تھے اسلام آباد سے، لیکن اب واپس جو ہے وہ اس کو سیل کرنے کی تیاری جو ہے وہ بھی ہے. تو آپ اسلام آباد میں ہیں اور آپ نے ٹوٹل ایک جائزہ لیا ہوگا، تو آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ کیا سچویشن ہے. جی اسلام آباد میں تو صبح سے سچویشن جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے. کنفیوژن تھوڑی نظر آ رہی ہے. ویسے تو چونکہ 14 اگست تھی اور چھٹی تھی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ خود ہی احتیاطاً اپنے طور پر ہی حالات کا اندازہ لگاتے ہوئے گھروں سے زیادہ باہر نکلے نہیں. تو شہر میں تو عمومی طور پر تو سناٹا جو رہا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہ تھی خاص طور پہ جو آپ نے ذکر کیا فیض آباد انٹرچینج، یہاں پہ تھوڑی ایکٹیویٹی تھی جو ہی اسپیشلی وہاں لاہور سے قافلہ چلنے کی خبر آئی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ فیض آباد انٹرچینج اس وقت ایک واحد پوائنٹ تھا جہاں پہ ہمیں انتظامیہ فوری طور پہ سرگرم نظر آئی. صبح جی میں پہلے داخلی راستہ بند کیا گیا تھا، پولیس کی وہاں پہ بہت ہیوی ڈپلائمنٹ کی گئی ہے، لیڈی پولیس، پرزن وینز وہاں پہ ہم نے دیکھی، اور میڈیا کا بہت فوکس تھا. اور چونکہ یہ بھی ابھی تک بھی یہ بھی بالکل صحیح کلیئر نہیں ہو رہا ہے جی کہ کہاں پہ سٹیج لگایا جائے گا، جلسہ کہاں پہ ہوگا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ چودھری نثار تھے، انہوں نے دورہ کیا، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، اور پھر جو ہے وہ کنٹینرز ہٹائے گئے، پھر دوبارہ کنٹینرز کو رکھ دیا گیا. جی لیکن ابھی تک سچویشن یہ ہے کہ 0 پوائنٹ ایک وہ واحد جگہ ہے، 0 پوائنٹ کا پل، جہاں پہ جو مقامی قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ اور جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ ٹولیوں کی صورت میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پہلا استقبالیہ جو جلوس ہے، اور جی ان کی خواہش یہی ہے کہ وہ فیض آباد انٹرچینج پر جا کے ان کا عمران خان کی ریلی کا استقبال کریں. لیکن اگر انہیں فیض آباد جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو 0 پوائنٹ کا جو پل ہے وہ پہلا پوائنٹ ہوگا جہاں پہ وہ لاہور سے آنے والی ریلی کا استقبال کریں گے. اچھا شمالہ یہ بتائے گا کہ جیسا کہ آپ مسلسل وہاں سے رپورٹ بھی کرتی رہی ہیں اور جو بھی صورتحال ہے وہ اس کا جائزہ بھی لیتی رہی ہیں، آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو ایڈمنسٹریشن کا اوور آل موڈ ہے اسلام آباد کا وہ کیسا آپ پا رہی ہیں؟ کہ فلیکسیبلٹی آپ نے بالکل بتایا کہ انہوں نے ایک 0 پوائنٹ تک کی حد ایک مقرر کر دی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے کنٹینر ہٹے، اور ہمیں جو اطلاعات ہیں کہ چودھری جو نثار صاحب ہیں وہ ایک پرائیویٹ گاڑی میں جو ہے اس میں انہوں نے وہ دورہ کیا ہے، نہ کہ وہ پروٹوکول اور سرکاری گاڑی میں گئے. تو اس کی کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ کچھ خطرہ ان کو محسوس ہو رہا ہے گورنمنٹ کو؟ دیکھیں گورنمنٹ کو خطرہ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ پہلے کوئی سخت جو ہے پالیسی، سخت رویہ رکھ کے اور بعد میں مذاکرات کی دعوت دے کر اور خود کو نرمی دکھا کر. تو یہ تو کنسنسس بہت دیر سے نظر آ رہا تھا کہ تحریک انصاف کو چونکہ نون لیگ ایک پولیٹیکل سسٹم کا حصہ سمجھتی ہے، تو یہ بات تو بہت حد تک سب محسوس کر رہے تھے کہ ان کو اجازت دے ہی دی جائے گی. لیکن چونکہ ریٹن انہوں نے پرمیشن مانگی نہیں ہوئی تھی شہر میں، اور انتظامیہ کا بار بار یہی موقف تھا کہ ہم سے جب تحریری اجازت مانگے قانون کے مطابق تو پھر ہی اجازت دی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو اوور آل موڈ تھا تو کوئی بہت ایگریشن نظر نہیں آیا، کوئی ایسا جارحیت والا ماحول جو ہے وہ نظر نہیں آیا، بلکہ جو جی فیض آباد انٹرچینج میں جو پولیس والوں سے تھوڑی گپ شپ ہوئی، ان سے پوچھا تو تھوڑے سے وہ بھی ڈیفینسو لگ رہے تھے، اسپیشلی ان کو عوامی تحریک کے ورکرز سے وہ تھوڑے خوفزدہ تھے کہ جی پتہ نہیں شاید جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کا کلیش نہ ہو جائے یا وہ ان کو مار پیٹ نہ کریں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی جو پولیس ڈپلائڈ ہے تو ان کے پاس شیلڈز ہیں یا ان کے پاس لاٹھیاں ہیں، بظاہر کوئی کسی کے پاس کوئی اسلحہ ہمیں دکھائی نہیں دیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ ہماری مختلف لوگوں سے بات ہوئی اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو فلائٹ آپریشن ہے اسلام آباد کا وہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے، چاہے وہ نیشنل ہو یا انٹرنیشنل فلائٹس ہوں. تو یہ میسج جو ہے وہ انٹرنیشنلی کیا جاتا ہے کہ دا کنٹریز انڈر سویئر کرائسس، یا ایک ٹھیک ہے جی عام سی بات ہے، چلیں سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ سارا کیا گیا ہے؟ دیکھیں جو جمہوریت ہے، اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پھر احتجاج کرنا سب کا حق ہوتا ہے. بہت سی سچویشن تو بہت خراب تھی، اور ظاہر ہے اس کا ایک انٹرنیشنل لیول پہ جو ایک تاثر گیا وہ کوئی بہت جسے کہنا چاہیے کوئی مثبت نہیں تھا. لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اگر طاہر القادری کی طرف سے کچھ ایسی اسپیچز آئیں جو کہ یہ سمجھا گیا کہ وہ تھریٹننگ ہے یا مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے بھی اپنی جو ہے وہ اس کو موقف کو تبدیل کیا، اور انہوں نے حکومت کو یقین دہانی کرائی کہ جو ہے وہ کوئی تشدد نہیں ہوگا.
اور عمران خان ہے انہوں نے بھی پبلکلی یہ جو ہے ایشورنس دی کہ یہ ان کی ریلی جو ہے وہ پرامن رہے گی. تو اس کے علاوہ جو درپردہ سیاسی رابطے ہوتے رہے ان سب سے یہ فرق تو ضرور پڑا کہ آج دوپہر میں حکومت نے چونکہ عوامی تحریک کے بارے میں اسپیشلی یہ تھا کہ ماڈل ٹاؤن سیل تھا تو سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید وہاں پر کوئی پولیس کا اور ان کے کارکنوں کا ٹاکرا نہ ہو جائے, کوئی جو ہے وہ صورتحال پھر سے خراب نہ ہو جائے 17 جون کی طرح. لیکن بہرحال اس معاملے کو جو ہے وہ حکومت نے پھر آخری لیول کے اوپر آ کر جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے اور ابھی تک انہوں نے کوئی ایگریشن جو ہے وہ نہیں دکھایا. بہت شکریہ شمائرہ جعفری, سچویشن سینٹر میں آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی, بہت شکریہ. جی, اب آپ نے بات سنی ساری. ہم تھوڑا سا لاہور سے اسلام آباد کی طرف اس لیے گئے کہ لاہور میں تو سارا اسموتھ چل رہا ہے معاملہ. اسلام آباد میں تھوڑا ہمیں جو اطلاع تھیں تو وہ شمائلہ نے بھی یہ تصدیق کی ہے کہ اتنا زیادہ ایگریسو یا ایگریشن نہیں ہے ایڈمنسٹریشن کا. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ رات کے پہر جو کچھ باتیں, میسیجز, ملاقاتیں, یہ اس کا نتیجہ ہے یا اس کا اثر تو ظاہری باتیں پڑا ہے, اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بڑے سہل طریقے سے, بڑے آسانی سے جو ہے وہ لاہور سے, لاہور والوں نے تو کہا ہوگا کہ بلا ٹلی, کیونکہ بڑے عرصے تک محصور تھے اور نہ وہ اس طرح کے احتجاج کے عادی رہے ہیں جس طرح کراچی میں ہے کہ اسٹرائکس ہوتی ہیں اور احتجاج ہوتا ہے, یا اندرون سندھ کے اندر جہاں پر ایک پوری تاریخ ہے احتجاج کی, تو وہ لاہور کے اس کے مزاج کے ساتھ اتنا مطابقت نہیں رکھتی. لیکن جہاں تک بات ہے کہ اسلام آباد میں ایگریسو ہے, ڈیفینسو ہے, بات یہ ہے کہ یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب ایکس نمبر آف پروٹیسٹرز ول ریچ اسلام آباد. بات یہ کہ فیض آباد میں پہنچیں گے, آپ پارا پہ پہنچیں گے, آئی ایس آئی کا ہیڈ کوارٹرز نظر آئے گا, پارلیمنٹ نظر آئے گا, کانسٹیٹیوشنل ایونیو نظر آئے گا, بات تو وہاں پر ہے. اور عمران خان صاحب کی جو امید تھی میرے خیال میں جتنی تعداد کی, وہ بھی جو رپورٹس آ رہی ہیں, اطلاعات آ رہی ہیں, اتنی تعداد بھی نہیں ہے. گرمی کی وجہ ہو سکتی ہے, اور وجوہات ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ طاہر القادری کی شمولیت کی وجہ سے اور بہت سارے ایسے ان کے سپورٹرز ہیں عمران خان کے جو اس کے فیور میں نہیں ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہیں تشدد نہ ہو, وائلنس نہ ہو, تو وہ تذبذب کی صورتحال میں بھی مجھے لگتا ہے کہ ہیں. تو عمران خان کی اسٹرینتھ جو ہے وہ اسی وقت بنے گی, اور وہ ان کی نیگوشیٹنگ پاور اسی وقت بڑھے گی جب ان کے پاس زیادہ تعداد میں لوگ سڑک پر ہوں گے. اب وہ فیض آباد جب وہ کلمنیٹ کریں گے, جب وہ اپنے فائنل اس میں فیز میں ہوں گے, اس وقت پتہ چلے گی. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جتنا بھی چاہا ضیاء کے زمانے میں پی 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 کو دوبارہ اقتدار دیا, کیونکہ عوام کی طاقت ان کے پاس تھی. ایک پریشر پوائنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ ایک آپشن نہیں رہتا, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک ٹرانزیشن ہونا چاہیے, ایگزیکٹلی, اور اس کے بعد پھر جو پلاننگ کرنی ہے تو وہ ایک ٹائم بھی مل جاتا ہے. لیکن دوسری طرف نواز شریف کو آپ دیکھیں کہ ان کو پھر سے پاور دی, فوجی کو کے ذریعے وہ ان کو ہٹایا گیا تھا, اور ایک بڑی ذلت آمیز اور توہین آمیز ان کو ایک طرح سے اقتدار سے ہٹایا تھا. وہ بھی واپس آئے تو عوام کی کہیں نہ کہیں انہیں سپورٹ حاصل تھی, تو اس وجہ سے وہ سامنے آئے. تو ظاہری بات ہے کہ عمران خان کی اسٹرینتھ عوام کی اسٹرینتھ ہوگی, اور عوام کی اسٹرینتھ جو ہے وہ سڑک پہ نظر آنی چاہیے. اسی صورت میں جو بھی پرسیپشن ہے کہ تیسری قوت کا کیا ری ایکشن ہوگا, عمران خان کا کیا ری ایکشن ہوگا, اس وقت تو پراڈوز, لیکسس اور دوسری گاڑیوں کے اندر وہ جی ٹی روڈ اور موٹر وے پہ جاتے ہوئے جائیں گے. اور ساتھ میں میرا ماننا یہ ہے شہزاد کہ جو اس دفعہ جو سیاسی دنگل ہوا ہے, یہ جو اس وقت پار ٹسل ہے, وہ ہو رہی ہے پنجاب کے اندر, وہ ہو رہی ہے جی ٹی روڈ پر. پنجاب اس کے اندر پلیئرز بھی پنجاب کے ہیں, چاہے وہ نواز شریف ہو, عمران خان ہو, چاہے طاہر القادری ہو, کسی چاہے چھوٹی حیثیت میں ہو چاہے بڑی حیثیت میں ہو. اور پھر اس کا جو تیسری قوت ہم کرتے ہیں ملٹری بھی کمپوزیشن کے حساب سے پنجاب سب سے زیادہ ہے, تو اس کا پلے آؤٹ بھی پنجاب میں ہے. تو آپ نے اسی وجہ سے دیکھا, مجھے ایسا لگا کہ اس کے اندر براہ راست یا بالواسطہ جو جذباتی وابستگی ہوتی ہے وہ 3 صوبوں کی, سندھ کی, بلوچستان کی, اور خود خیبر پختونخوا جہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے, ان کی مجھے وہ جذباتی وابستگی نظر نہیں آتی اب تک. تو یہ جو ہے یہ تو اس طرح سے ہم کیا ہے کہ سندھ میں جو لوگ ہیں, بلوچستان میں لوگ ہیں, وہ ٹی وی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, فون پہ ضرور ہیں, میسیجز بیک اینڈ فورتھ ضرور کر رہے ہیں
کہ بابا فلم صحیح چل رہی ہے, ڈرامہ صحیح چل رہا ہے, کیا ہوگا کیا نہیں میسیجز کی ہوگا. آپ نے بات کی, میسج آئے بریک کا, بریک لیتے ہیں پھر ہم واپس آتے ہیں. ناظرین وٹھوں دا ہکڑو بریک, واپس اچوں دا. ویلکم بیک ناظرین. جی بریک میں جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اور کچھ دیر پہلے آپ نے ایک بات کی تھی کہ ایک طرف لانگ مارچ ہو رہا ہے, دوسری طرف ریزیڈنسی جو ہے جو قائد اعظم کی رہائش گاہ تھی زیارت میں, ادھر وہ اس کے حوالے سے تھوڑا بتائے گا کہ وہ موڈ یا باڈی لینگویج جو ہے تھوڑا سا اس پہ اگر آپ بات کریں. دیکھیں میرے خیال میں ہم اس طرح کر لیتے ہیں, جو میں آپ نے کہا بات یہ ہے کہ سول اور ملٹری لیڈرشپ کیا ایک پیج پر ہیں, یا اس کرائسس پہ نواز شریف کو راول پنڈی سے سپورٹ ہے, آرمی کی سپورٹ ہے, آئی ایس آئی کی سپورٹ ہے, ایم آئی کی سپورٹ ہے, جو بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, یا ملٹری لیڈرشپ کی سپورٹ ہے. بات یہ کہ اس پورے دوران کے اندر جو نواز شریف کو سیٹ بیک ہوا ملٹری لیڈرشپ کے وزوی, اور جہاں پہ ان کو تھوڑی سی امبیرسمنٹ بھی ہوئی, وہ ہوئی کہ آتے ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان انڈیا کے ریلیشن شپ بہت اچھے ہونے چاہیے. صحیح. اس پہ ریزنمنٹ تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپریشن جو ہے وہ نہ کریں, ٹیررزم کے بٹن کو پاز کریں, ہم آپ سے ان سے بات چیت کریں گے طالبان سے. وہ ناکام ہوئی. صحیح. اس پہ ایک ٹینشن بنی. پھر پہلی غلطی ہم اگر اس کو کہیں کہ حکومت کی پہلی غلطی جو تھی جب سے وہ آئی اقتدار میں, وہ یہی ہوگی, یہیں سے حالات خراب ہونا شروع ہوئے. میرے خیال میں ایک جب آئے ہیں اقتدار کے اندر نواز شریف صاحب, تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ فارن پالیسی بھی انہیں کے پاس ہونی چاہیے, چاہے وہ نیشنل ایشوز ہوں وہ بھی ان کے پاس ہونے چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ 99 اور 2014 میں بڑا فرق ہے. 2013 کے اندر 9/11 کے بعد پوری حیت چینج ہو گئی ہے, ڈائنامکس چینج ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری گورننس کا اسٹائل تو یہ ہے کہ موٹر وے, میگا پروجیکٹ, یلو کیب, لیپ ٹاپ اسکیم, بریجز, جو انہوں نے پرائم منسٹر نے اپنی قوم سے جو خطاب کیا اس میں بھی انہوں نے اس کے اندر بھی تفصیلی, اور وہ پچھلے 2 ادوار میں بھی وہ اسی طرح کی اسکیمیں نکالتے ہیں. تو انہوں نے کہا یار ہم اسے ٹیررزم کے بٹن کو پاز کرتے ہیں, ہم طالبان سے بات چیت کرتے ہیں. ملٹری لیڈرشپ کا دوسرا وہ تھا, they had to go after militant in North Waziristan because they were being targeted. کافی repeated ایک انسیڈنٹس ہوئے. Exactly. تو جب یہ سارا کچھ ہوا تو ایک تو ان کی یہ نظر آئی, پھر انہوں نے انڈیا سے ریلیشن شپ کی بات کی بغیر پاور میں آنے کی سے پہلے, میجورٹی لینے کے فوراً بعد. اس کے بعد پھر تیسرا مسئلہ ہوا پریزیڈنٹ مشرف کا. تو وہاں پر ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے, جو ہمارے ذرائع سے جو بات سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ ایک سول اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ جی آپ آخری کیا کرنا چاہتے ہیں, چارج شیٹ کرنا چاہتے ہیں, چارج شیٹ کریں لیکن سیف ایگزٹ دے دیں. انہوں نے اس کے بعد خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف سے بیانات دلوائے جس میں مرد کا بچہ اور مرسمانوں اور وہ کروایا. اس کے اوپر ناراضگی ہوئی. تو آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ ان کو بیک فٹ پہ آنا پڑا ہے. تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب نے جو اس پورے دوران کھویا ہے, اور جو 1 سال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی میجورٹی والا لیڈر وہ کیوں سمٹ گیا ہے, کیوں اپنے شیل میں چلا گیا ہے, تو اس کی وجوہات یہ. پھر دوسرا یہ کہ پارلیمنٹ میں حاضری نہیں دیتے تھے نواز شریف صاحب. سینٹ کے اندر باقاعدہ مووز چلی کہ بھائی آپ لوگ آتے ہی نہیں ہیں یہاں پہ, جو منسٹرز ہیں امپورٹنٹ. تو پارلیمنٹ, ہر چیز پارلیمنٹ کے تھرو ہوتی ہے, تو جو پارلیمنٹ ان کی طاقت تھی انہوں نے اس کو نظر انداز کیا. لیکن جب یہ کرائسس ہوا تو اسی پارلیمنٹری پلیٹ فارم سے انہوں نے پی 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 کو ایکٹیویٹ کیا, سراج الحق صاحب کو, جماعت اسلامی کو ایکٹیویٹ کیا, ایم کے ایم کو کیا, کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ یار یہ ہمارے بس کا نہیں ہے. تو واپس پارلیمنٹری پارٹیز کی, پارلیمنٹری پالیٹکس کی پارٹیز کے پاس ہی جانا پڑا. تو میرے خیال میں یہ تو نواز شریف صاحب کا بیک فٹ. اب یہ لگتا ہے کہ کافی جگہ پہ تو وہ پیچھے ہوئے ہیں. تو ملٹری لیڈرشپ سے معاملات کسی نہ کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہوئے ہیں, اور ملٹری نہیں چاہے گی کہ میری اوپینین میں کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو ٹاپل کر دے, اور پھر طاہر القادری جیسے ایڈونچرس کا انقلاب, یا عمران خان صاحب کا.
اب دوسرا اس پہ کاؤنٹر آرگومنٹ ہے کہ یہ بڑا ایک آپ کا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک تو ٹرسٹ بھی نہیں کیا جا سکتا ادھر، اور دوسری طرف ایک ریلائبلٹی یا ایک اس کا ایک بڑا ایک فیکٹر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب ایک اتنا بڑا رسک یہ جماعتیں لے رہی ہیں، انقلاب، لانگ مارچ، وہاں پہ جو حکومت میں جماعتیں ہیں، اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں جو آپ نے جس کا حوالہ بھی دیا، تو اب بٹوین دا لائنس کوئی اگر بات ہوگی، یا مطلب وہ تو بضد ہیں کہ جی ہم تو وہاں سے ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہم تو وہاں سے اپنا فیصلہ منوا کے ہی اٹھیں گے، ایسے تو ہم نہیں اٹھیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیسیجن کس نے لینا ہے ابھی؟ دیکھیں، یہ ڈیسیجن بات یہ ہوتی ہے کہ آج سے 2 ہفتے پہلے سچویشن دوسری تھی، 1 ہفتہ پہلے دوسری تھی. اب ہم نے عمران خان صاحب کا دیکھا ہے کہ وہ کرکٹ کے دور میں بھی جب کپتانی کرتے تھے تو فلیکسیبلٹی نہیں تھی. پالیٹکس جو ہے وہ نام ہی فلیکسیبلٹی کا ہے، کمپرومائزز کا ہے، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. صدر زرداری کا دیکھا کسی طرح بھی میمو اسکینڈل ہوا، پھر اسامہ بن لادن والا کیس ہوا، سب کچھ اس کے این آر او والا مسئلہ ہوا، گیلانی کو فارغ کرنا پڑا. لیکن 5 سال تک انہوں نے ایم کیو ایم، اے این پی، پی ایم ایل این کو بھی اپنے اس میں رکھا. تو وہ والی بردباری اور وہ جو ہے وہ عمران خان صاحب میں ابھی تک وہ چکھی نہیں ہے، یا وہ تجربہ نہیں ہے، بہت ہی ریجڈ ہیں. اسی وجہ سے ان کا جو یہ پلان ہے آزادی کا یا جو سسٹم کچھ بدلنے کا، اس کے اندر انہوں نے کسی دوسری جماعتوں کو ساتھ میں نہیں لیا. طاہر القادری صاحب تو میری نظر میں لائبلٹی ہے. طاہر القادری صاحب کین گو اینی ویئر، یو نو، ہی کین، وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کسی وقت بھی وہ گاڑی لے کے کسی بھی جگہ پہ دیوار میں ایکسیڈنٹ کر سکتے ہیں. عمران خان نے نہ جماعت اسلامی سے لیا، آج آخری موقع پہ ٹیلی فون پہ سراج اللہ صاحب کو کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ آئیں. یہ بات آپ کو پرسیو کرنا چاہیے تھا پہلے، تاکہ اگر نہیں بھی آتے تو وہ آپ کے اگینسٹ نہیں ہوتے. دوسری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس نتیجے پہ ہیں جو عمران خان صاحب کے اگینسٹ جاتی ہے بات. میری نظر میں دوسری پارٹیز دے ہیو لرن دا لیسن دا ہارڈ وے کہ تیسری قوت کو نہیں دینا، اسی سسٹم کے اندر کام کرنا ہے. چاہے ان کو نواز شریف کی شکل پسند ہو نہیں ہو، ان کی پالیسی سے اتفاق ہو نہیں ہو، 19-20 ہو، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر رہ کے. جماعت اسلامی بھی، پی 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 جنہوں نے چوٹ کھائی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، پی ایم ایل این جنہوں نے چوٹ کھائی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، جماعت اسلامی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کشمیر میں بھی تھے، افغانستان میں بھی تھے، سیکنڈ فورس ان کو مانا جاتا تھا، لیکن سید منور حسن کے زمانے میں ان کی ٹسل ہوئی آرمی سے اسٹیٹمنٹ پہ، کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ پہ. تو ان سب جماعت کا، یا مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کا بھی دیکھیں بڑا بولڈ سٹانس ہے. وہ کہتے ہیں کہ معذرت کہ جمہوری سسٹم چلنا چاہیے. انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے اور وہ سپورٹ اپنی ایکسٹینڈ کر رہے ہیں نواز شریف کو صرف سسٹم کی خاطر، اور ایک میسج بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ جی اس کے علاوہ کوئی قابل قبول نہیں ہوگا. تو عمران خان صاحب کو آپ دیکھیے، جب انہوں نے ٹیکنوکریٹس والا لفظ استعمال کیا ہے کہ نگراں سیٹ اپ میں، اس پہ کافی ایک جاوید ہاشمی، بالکل اب ان کی امپورٹنس کتنی ہوگی میں اور آپ بحث کر سکتے ہیں، زیادہ ہے کم ہے، لیکن اس سے یہ آپ کو لگتا ہے دور بیٹھ کے ایز این آؤٹ سائڈر کہ ان کی جماعت میں بھی تحفظات ہیں کہ یار آپ جو بیانات دے رہے ہیں، جو مطالبات کر رہے ہیں، کہیں وہ غلط پیرائے میں تو نہیں لیے جا رہے کہ آپ مارشاء اللہ کی بات تو نہیں کر رہے. ٹیکنوکریٹس کا کیا مطلب؟ ٹیکنوکریٹس، نیشنل گورنمنٹ، ارے یہ تو ریومرز چل رہی تھی بھائی، بڑا انکلیئر ہے سچویشن جو ہے. دیکھیں سچویشن انکلیئر صرف اس صورت میں، ویسے تو کافی کلیئرٹی آ گئی ہے، انکلیئر اس صورت میں ہے کہ عمران خان جب وہاں پہ پہنچیں گے تو اس کے بعد ان کو فیس سیونگ کیسے ملے گی. رائٹ. اچھا اویس صاحب، ابھی جو ہے نیوز بلیٹن کا بھی وقت ہے، اور ساتھ میں چودھری نثار صاحب نے بھی کوئی پریس کانفرنس کرنی ہے بڑی اہم قسم کی، تو ہم جو ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے پھر ہم واپس کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ہلوں تا نیوز بلیٹن جی طرف پو پنجی ٹرانسمیشن کے کنٹینیو کرنا سے ان کا